रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको दे रहे हैं। क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं? इमरान खान साहब जेल से बाहर क्यों आएंगे? किस वजह से उनको लाया जाएगा? कहाँ पे इमरान खान साहब को लेके जाया जाएगा? ये तमाम तफसीलात हम आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। एक्सक्लूसिव ख़बर है, अभी तक ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र नहीं आएगी। उसकी वजूहात हैं, जो कुछ हमारी बातें हुई हैं, जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ कोर्ट्स में चल रहा है, उसके तनाजुर में ये तमाम तफसीलात आपके सामने पेश करूँगा मैं। ये पहली दफ़ा होगा कि इमरान खान साहब जब से गिरफ्तार हैं उनको जेल से बाहर किसी जगह लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा, ये तफसीलात आपके साथ आगे चल के व्लॉग में शेयर करते हैं। एक जो बड़ी शख्सियत है सदर मुमलिकत, उनके खिलाफ क्या एक बड़ी शख्सियत कार्रवाई करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी दरख्वास्त जो है वो आ चुकी है और सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो दरख्वास्त क्या कहती है, ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ जो है दीर में तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और उस जलसे को रोका जा रहा है। ख़ुसूसन KP के इलाकों में मुताद्दिद जगह ऐसा है कि जहाँ पे पुलिस की नफरी भी मौजूद है, FC भी मौजूद है, वहाँ के मकामी रहनुमाओं को मूव नहीं करने दिया जा रहा है। इस खबर क्या है ये भी हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा बन गए हैं। हैदर रज़ा मेहदी जो है कैप्टन रिटायर्ड, वो हैदर मेहदी बन गए हैं क्योंकि फ़ौज ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कोर्ट मार्शल के तहत क्या कुछ किया गया है, ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ को मेजर आदिल राजा ने फ़ायदा पहुँचाया है या फिर उनसे सिर्फ डॉलर कमाया, नुकसान हुआ है पार्टी को? जो पार्टी रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, मेरी जो उनसे बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, ये भी आपको बताएंगे। और फ़ौजी कार्रवाई ISPR की जानिब से रिलीज़ जारी हुई है, उसमें बहुत कुछ बताया गया कि इनके ख़िलाफ़ कब कार्रवाई हुई थी, वो भी डिस्कस करेंगे। नवाज़ शरीफ के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है और वो आपको नवाज शरीफ के हवाले से खबर देंगे। सबसे बड़ी इस व्लॉग में जो खबर है वो इमरान खान साहब के हवाले से है, लेकिन मैं पहले आरिफ अलवी का अब जल्दी से आपको क्विकली बता दूं, फिर इस खबर की तरफ जानिब बढ़ूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आरिफ अलवी साहब के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई है। इन पर इल्ज़ामात क्या क्या है मैं गिनवा देता हूँ आपको। इन पर पहला इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने अपने ओहदे पे जो आइनी ज़िम्मेदारी थी इनकी, उसकी खिलाफ वर्जी की है। दूसरा इल्ज़ाम इन पर यह है इन्होंने तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँचाया। तीसरा इल्ज़ाम इन पर यह है कि जो उस आइनी मनसब की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और जो तकाज़े हैं वो उनको पूरा नहीं किया गया। चौथा इल्ज़ाम इन पर यह है कि इन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाँचवा इल्ज़ाम यह है कि ये हेड ऑफ़ द स्टेट जो है, बतौर हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो एक्ट नहीं कर रहे, ये एक पार्टी रहनुमा के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। ये 184(3 जो कि सू मोटो का इख्तियार है, उसके तहत एप्लीकेशन दायर की गई है। अब ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चले जाते हैं। बैकग्राउंड इसका ये है कि नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ ये पहली दरख्वास्त नहीं है, इससे कबल भी दरख्वास्तें आती रही हैं, लेकिन हमें एक माइंडसेट भी पता लगता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस भी देते रहे हैं, अपने फ़ैसले में चीज़ें भी लिखवाते रहे हैं। और अभी जो हालिया नोट आया है जस्टिस अथर मिनल्ला का, उसमें भी बड़ी चीज़ें वाज़ेह हैं और उसमें किस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और जस्टिस अथर मिनल्ला ने इसे एड्रेस किया कि इंतख़ाबात की तारीख देना सदर की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने इंतख़ाबात की तारीख ना दे के अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं किया गया। उसी बेसिस पे ये जो है एप्लीकेशन आई है। अब जो है एक और ऑब्जर्वेशन, बड़ी ख़तरनाक ऑब्जर्वेशन आई थी, जिस पर बेंच ने ये कहा था कि सदर मुमलिकत ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। क्या उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी गद्दारी का मुकदमा लगना चाहिए? और जस्टिस अथर मिनल्ला का जो इजाफी नोट आया है, इसमें बाकायदा तौर पे कहा हुआ है कि जो सदर मुमलिकत हैं और इसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी चार्जशीट किया है कि इन्होंने पंजाब और KP में जो इंतखाबात नहीं कराए, उसकी वजह से इन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों में कोताही की है और ये इनके जो खिलाफ एक्शन है उसको भी जो जस्टिस अथर मिनल्ला है उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ऐसे मौके पर ये दरख्वास्त आ जाना, क्या सदर के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस एक्ट करेंगे? क्योंकि यही सदर हैं जिसमें चीफ जस्टिस इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था वो भी आरिफ अलवी साहब की जानिब से आया था। तो क्या अपने स्कोर्स को सेटल किया जाएगा? लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, अमूमी तौर पर देखने में आता है कि ऐसी दरख्वास्तें मुकर्रर नहीं होती। सदर का एक आइनी ओहदा है और जो है सुप्रीम कोर्ट कोशिश करती है कि वो मुदाखलत ना करे
کوئی اس کسی بھی طرح سے ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے اس میں مداخلت نہ ہو. تو یہ صدر کے خلاف درخواست جو آئی ہے یہ عمومی طور پہ پہلے بھی آ چکی ہیں ایسی درخواستیں, لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ مقدر نظر نہیں آیا. تو اب لیکن اب کی بار ذرا حالات ڈیفرنٹ ہیں, تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کسی بھی طرف معاملہ جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے صدر کے خلاف کارروائی انیشیٹ ہو جائے, لیکن ایز آف ناؤ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری اطلاعات ہیں, کوئی بڑا اقدام صدر کے خلاف نہیں ہونے جا رہا. ویسے ہی اسمبلیز ختم ہونے جا رہی ہیں. دوسری چیز مطلب یعنی نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا وہ نواز شریف صاحب کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ابھی, وہ ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں ان کی ملاقات ہے بزنس مین سے. نواز شریف نے بزنس مین سے ملاقات پہلے لاہور چیمبر میں بھی کی, اور میرے تک جو اطلاعات پہنچی اس میں بزنس مین نے کہا کہ ہم بڑے نواز شریف نے کہا کہ ہم بڑا کھل کے ٹریڈ کریں گے, اور یہ ٹریڈ کیا جائے گا انڈیا کے ساتھ. جب نواز شریف کی حکومت آئے گی تو انہوں نے کہا کہ بڑا کھل کے ٹریڈ ہوگا, اور شریف نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے نا بڑا اب کھل کر ٹریڈ ہوگا, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور یہی وجوہات ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ہمیں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف امیر کو امیر تر بنا رہے ہیں اور غریبوں کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون ہمیشہ سے جب سے آئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائدہ زیادہ پہنچایا گیا ہے وہ کاروباری حضرات کو پہنچایا گیا. ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ ان لوگوں کا عکاس ہے کہ جو بزنس کرتے ہیں, ایک ایلیٹ کلاس میں فال کرتے ہیں, ان کو ٹیکس ایمنیسٹی بھی دی جاتی ہے, ان کو بزنس کو چلانے کے لیے ان کو فائدے بھی دیے جاتے ہیں, ایکسپورٹ پہ چھوٹ بھی دی جاتی ہے ان کو, اور وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایل سیز کھولی بھی جاتی ہیں. تو یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے, ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی آئے ہیں انہوں نے ملک کی اشرافیہ کو ضرور فائدے پہنچائے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لاہور چیمبر کے بعد اب سیالکوٹ چیمبر جا رہے ہیں. ان کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے. دوسری جانب تحریک انصاف جو اپنا حق مانگ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا, ابھی بھی شیر افضل مروت آج جا رہے ہیں جلسہ کرنے, لیکن چک درا سے آگے بتایا یہ جا رہا ہے ایف سی اور پولیس کی وہاں پہ نفری موجود ہے, لوگوں کو وہاں پر جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا. اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو ریسیو کرنے, اور لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس جلسہ کرنے تو آپ لہٰذا علاقے سے نکلیں. یہ اب آپ کی پشتون روایات ہیں کہ آپ علاقے سے نکلیں گے, یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں, تو مہمانوں کو ریسیو کریں گے. لیکن اطلاعات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے سورسز سے وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, وہ جلسہ ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا, جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. تو ایک طرف تو معاملات نواز شریف کے ہیں, دوسری طرف تحریک انصاف کے کیا معاملات ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. جو مین خبر ہے میں اس کی جانب بڑھوں گا جلدی سے کوئکلی, عادل راجہ کی کارروائی بتا کے آپ کو. ناظرین, آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی کلازز کے تحت کورٹ مارشل جو ہے وہ دو شخصیات کا ہو گیا. میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اب عادل راجہ ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہندی اب جو ہے حیدر مہندی ہے. 7 اور 9 اکتوبر کو ناظرین یہ کارروائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے رینکس لے لیے گئے ہیں. 14 سال کی سزا جو ہے عادل راجہ کو سنائی گئی ہے, 12 سال کی سزا جو ہے حیدر رضا مہندی کو سنائی گئی ہے. ان پر چارجز کیا ہیں؟ ان پر چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے آرمی کے لوگوں کو بغاوت پہ اکسانے کی قیادت کے خلاف کوشش کی. انہوں نے 9 اور 10 مئی کے واقعات ان لوگوں کی وجہ سے ہوئے, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ انتشار کی طرف آئے, اور اس تناظر میں ان کو کورٹ مارشل کر کے سزا سنائی گئی ہے. کیا تحریک انصاف کے لیے یہ دونوں حضرات جو ہیں خصوصاً عادل راجہ وہ بہتر ثابت ہوئے, ان کے حق میں بولتے ہیں کیونکہ یہ, یا پھر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے؟ ہماری تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوئی, اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے, وہ رہنما جو کہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر اس کا بتایا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے. اور وہ نقصان یہ ہے کہ یہ لوگوں میں اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو فوج سے نکالا جا چکا ہے, یہ فوج سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. یہ پہلے عادل راجہ صاحب ایکس سروس مین سوسائٹی کے اسپوکس پرسن تھے, اور اس کے بعد جب سے یہ ملک سے گئے ہیں تو اسی سوسائٹی اور وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فوج کے خلاف یہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں رائٹ ناؤ, مطلب یہ ایک انتشار کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور آپ بالکل
رائٹ کرٹیسزم کریں، لیکن آپ اپنے ڈالر بنانے کے لیے، یوٹیوب چلانے کے لیے من گھڑت خبروں کا استعمال کریں. وہ ہو گیا جی فلاں بغاوت ہو گئی، جی فلاں نے یہ کر دیا، ابھی 4 دن رہ گئے ہیں اس کے یہ دن. اس میں سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسائٹمنٹ ٹو دا وائلنس کی وجہ سے اگر 9 مئی یا 10 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، اس سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہی پی ٹی آئی کے رہنما کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے، ان کی وجہ سے پارٹی جو ہے آدھی ڈیمیج ہو چکی ہے. یہ لوگوں کو اکساتے رہے، وہاں پہ اپنے ڈالرز بناتے رہے، اور یہاں پر لوگوں نے اکسانے کی وجہ سے ایک کارروائی ہوئی، اور جس سے اب جو ہے ہم جو سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ایک مومنٹم کے ساتھ جو ہے جائیں گے اس میں الیکشنز میں، وہ عمران خان صاحب مومنٹم کے ساتھ الیکشنز میں نہیں جا سکے، وہ پورا بھٹا ہی پارٹی کا بٹھا دیا. تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں بیسکلی. تحریک انصاف والے بھی اب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں. تو میری بھی کم و بیش یہی رائے ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو، ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے صرف ڈالرز بنائے ہیں. جو اصل خبر ہے میں نے آپ کو دینی ہے، وہ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوگی عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نکلیں گے، اٹک یا اڈیالہ جیل سے، کیونکہ عدالتی آرڈرز موجود ہیں. عمران خان صاحب کو جو ہے منگل کے روز ذوالقرنین ابو الحسنات کی عدالت G11 جوڈیشل کمپلیکس پیش کیا جائے گا. ابھی تک جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بات کنفرم ہے، اس پہ میری متعدد سورسز سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو لانا ہے، سخت سیکیورٹی کا حصار ہوگا، کوئی ورکرز کارکنان کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی ہو سکتا ہے میڈیا جھلک دیکھے، ہو سکتا ہے میڈیا میں ان کی تصاویر آئیں، کیونکہ اس سے قبل جتنی بھی دفعہ عمران خان کو شفٹ کیا گیا تب بھی وہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا، تاکہ سختی سے ہدایات تھی کہ کسی نے اگر کسی کی بھی فوٹو عمران خان صاحب کے ساتھ آئی تو اس کو جو ہے وہ برطرف کر دیا جائے گا. اس وجہ سے اس کی بھی پابندی ہوئی ہے. تو اب یہ پہلا موقع ہوگا کہ جو عدالت میں پیش کیا جائے گا. لیکن کیا اس کو بھی اوائڈیبل ہے یا نہیں اوائڈیبل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ اوائڈیبل سر نہیں ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ جیل میں ٹرائل نہیں کر سکتے. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ کر دیا کہ جیل ٹرائل نہیں ہوگا. سائفر میں آپ کو ٹرائل کرنا ہے، عدالت میں لے کے جائیں، اور اس کے بعد عدالت میں باقاعدہ پرمیشن ہوتی ہے، 352 کے تحت ایک درخواست جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل آپ نے جیل میں کرنا ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے عدالت میں ہی سننا ہے، وہاں پہ ملزم کی پریزنس ضروری ہے، جیسا کہ دیگر افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. تو اسی طرح قانونی تقاضا، آئینی تقاضا یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں گے. اور جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو سخت سیکیورٹی حصار میں لایا جائے گا. اب جو خبر ہے آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ اہم اس وجہ سے ہے کہ اگر 9 اور 10 جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کارکنان نکلے، عمران خان صاحب کی حمایت میں نکلے، تو ان کو 9 اور 10 مئی کا ذمہ دار قرار دے کے ان کو اندر کر دیا جائے گا، یعنی ان پر ایک جھوٹا مقدمہ بنا دیا جائے گا. یہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ خبر دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ظاہری بات ہے یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے کہ کارکنان نہ نکلیں، بڑی تعداد میں لوگ نہ آئیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی نکلے ان کو ذمہ دار قرار دے کے 9 اور 10 مئی کے واقعے کا، اور ان کو بند کر دیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی کر دی جائے گی، لہٰذا آپ نے جمع نہیں ہونا. یہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ تو خیر یہ ایک ٹیکٹک ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو روکا جائے. بہرحال میڈیا وہاں پہ موجود ہوگا. عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس آئیں گے، ان کی سائفر کیس میں دوبارہ سے ڈی نوو ٹرائل، یعنی دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوگا، اور اس کیس کا کیا مقدر بنتا ہے یہ پھر آگے جا کے پتہ لگے گا. لیکن اس میں ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے، ایک لمبا عرصے یہ ٹرائل چلے گا. خان صاحب باہر آ رہے ہیں. بہرحال ایز آف ناؤ یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اور عدالت میں ان کے حوالے سے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں رینجرز کو بھی بلایا جائے گا، پولیس کو بھی بلایا جائے گا، اس تمام ایریے کو کارڈن آف کیا جائے گا.